जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुना दी गई है साइफ़र केस में। ये वही साइफ़र केस है जिसमें पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका के अंदर ने एक साइफ़र भेजा उस वक़्त, और उसमें कहा कि हमारी मुलाकात हुई है अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से कुछ बातें की हैं, जिसमें कहा गया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। और उस वक़्त के एम्बेसडर ने ये कहा कि इमरान खान साहब को और फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि आप अमरीकी सफ़ीर को डिमार्च करें कि वो पाकिस्तान के अंदर क्या अमेरिका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्लान रखता है, ऐसी चीज़ को सपोर्ट करना चाहता है और हुकूमत बदलना चाहता है। जिसके बाद इमरान खान की जो पार्टी है, उन्होंने इस साइफ़र का सहारा लेके अवाम के सामने केस बिल्ड किया कि जनाब, हमारी पार्टी को अमेरिका और पाकिस्तान की फ़ौज ने रिमूव किया है। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी ऑलमोस्ट। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आज इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा दे दी गई है। इससे पहले इमरान खान को एक और केस के अंदर, तोशा खाना केस के अंदर 5 अगस्त को भी सज़ा सुनाई गई थी। 3 साल की सज़ा थी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया था। और ये चीज़ें हैं। बहरहाल इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट अब मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एक तो ज़ाहिर बात है, इमरान खान की पार्टी एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चली गई है, वंस फॉर ऑल समझ उनको आ गई है। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी, जिनके बारे में हमेशा तासुर था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अंदर के बंदे हैं, उनको भी सज़ा हो गई है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान की पार्टी इतनी पॉपुलर थी कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं वो इमरान खान को छोड़ना नहीं चाहते, और उनको ये है कि अगर हमने इमरान खान को छोड़ा तो शायद हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो हम पॉलिटिकल सुइसाइड कर बैठेंगे। बहरहाल इस वक्त दोनों जो पॉलिटिशियंस हैं उनको सज़ा हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ तो है, इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्टेट सीक्रेट को इस्तेमाल किया। मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामलात थे, उनको इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल किया। और पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आपको वो स्टेट फंक्शनरीज जिनके पास इख्तियारात हों, इंफॉर्मेशन हो, वो कभी भी रियासत के, स्टेट के जो सीक्रेट्स हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करते। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतहाई इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक साइफर को, जिसको मेरा ख्याल है कि हमने सिर्फ पॉलिटिकली डील करना था, जिसको हमने डिप्लोमेटिकली डील करना था, अगर डोनाल्ड लू ने ऐसी बात की थी तो उसको हमने पब्लिक में लेके आए और सारी का सारा हमने एक शोर डाला, जिसकी वजह से नुकसान हुआ और पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कमज़ोर हो गए, क्योंकि आपकी हुकूमत जो है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड देन द मेन ऑपोजिशन पॉपुलर लीडर जो है, वो ये कहता रहा कि आप अमेरिका मुदाखलत कर रहा है, और स्टेट डिपार्टमेंट को इस हवाले से बयान भी जारी करने पड़ते रहे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस केस में ये थी कि इमरान खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आ गई इसमें, जो गवाहान पेश किए गए। उसने ये कहा कि इमरान खान को जो साइफर दिया गया था उन्हें वापस नहीं मिला। इट मीन्स कि इमरान खान को जो साइफर मिला, दैट वाज हिज जॉब। एक तो वो साइफर को घर लेके चले गए, फिर कहा जी वो साइफर गुम हो गया है, साइफर मिल नहीं रहा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा वो मुझे साइफर नहीं मिला, और फिर हमने दोबारा फॉरेन ऑफिस से उसकी कॉपी मंगवाई, और वो कॉपी प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में रखी गई। इसका मतलब ये है कि इमरान खान, जब आपने साइफर जो स्टेट राज को घुमाया, तो एक तो उसके ऊपर भी आपको सज़ा है। दूसरा, जो हमारे एम्बेसडर थे असद मजीद साहब, उन्होंने भी इस्टेब्लिश स्टेटमेंट जमा करवाई थी पार्लियामेंट, उसके अंदर कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि साइफर में किसी साजिश, किसी कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं था, और ना ही कोई थ्रेट था। इसी तरह उस वक़्त के जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे सुहेल महमूद साहब, उन्होंने भी साइफर के बारे में ये अदालत में स्टेटमेंट दी कि कोई साजिश या थ्रेट नहीं था पाकिस्तान को, लेकिन इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ इसको अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने शुरू हुए। एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जिसमें उस वक़्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पाकिस्तान जो तहरीक जो इमरान खान साहब के, तो आज़म खान साहब, और उनकी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें ये कहा गया कि आज़म खान जो है
وہ یہ کہتے رہے اور عمران خان یہ کہتے رہے کہ ہاں جی ہمیں بس اس سائفر سے اب کھیلنا ہے. اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب جو تھے وزیر اعظم کے, انہوں نے بیسیکلی عمران خان کو اس وقت یہی ایڈوائز دی کہ ہم بروکریسی کے ذریعے چیزوں کو لیک کرواتے ہیں اور پھر ہم اس کو اپنے ایڈوانٹیجز کے لیے کریں گے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک دیکھیں خفیہ ڈاکومنٹ ہے, اور خفیہ ڈاکومنٹ کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کرنا آبویسلی اللیگل ہے. اسی طرح یہ جو کیس ہے, ایک ہے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کی لڑائی, ایک ہے کہ جو حقیقت بنتی ہے. میری ذاتی نظر میں اگر آپ اس کو لیگل پولیٹیکل کسی بھی پیمانے سے اس کو جانچنے کی کوشش کریں تو آپ کو پکا کلیئر ہوتا ہے کہ عمران خان نے اسٹیٹ کے جو سیکرٹ ہیں ان کو کمپرومائز کیا فار ہز پرسنل آبجیکٹیوز. اور یہ دیکھیں جب عمران خان کا پرنسپل سیکرٹری یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے سائفر چھپایا اینڈ دین پولیٹیکل ریلی کے اندر آ کے کھڑا کیا ہمیں تھریٹس مل رہی ہیں, بیرون ملک سے ہمیں تھریٹس مل رہی ہیں, پھر کہا جی ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا, تعلقات خراب ہو جائیں گے, پھر کہا جی ٹھیک ہے امریکہ کا نام لیں گے. تو اس طرح چیزیں جو ہیں وہ خراب کی گئیں, اور پرٹیکولرلی جب یہ مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہو. اور یہ نیشنل سیکیورٹی جسے عمران خان تو کھلاڑی رہے ہیں, وہ تو یہ پوری زندگی کہتے رہے جی کھیلنا ہے کھیلنا ہے کھیلنا ہے, آخر میں ان کی جس کیس میں سزا ہوئی ہے وہ بھی کھیلنے بھی ہوئی ہے, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کے راز ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی بڑی انسلٹ تھی. ان کو یہ پتا چلا کہ لوگ تو ان سے باتیں نہیں کرتے تھے پوری دنیا میں کہ بھائی یہ ان کا کیا پتہ ہے, یہ کوئی ایسا سائفر بنائیں گے, ایسا کیبل تیار کریں گے, وہ کیبل جب ان کے ملک میں جائے گی تو پالیٹیشین جو ہے اس کا استعمال ہی نہ کرنا شروع کر دیں اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے. سو ہمارا جو ڈپلومیٹک کور ہے پاکستان کی انتہائی سیزن ڈپلومیٹ ہیں, میرے بہت سارے دوست ہیں فارن آفس کے اندر, وی آر پراؤڈ آف آل دیٹ دوز پیپل ہو آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. اور پاکستان کا انتہائی ڈیفیکلٹ کیس ہے. دیکھیں جتنا مضبوط اندر سے ملک ہو اتنا زیادہ آسان ہوتا ہے اپنے ملک کا گلوبلی کیس بلڈ کرنا. جب ملک کے اندر افراتفری مچی ہو, جب ملک کے اندر اکانومی کمزور ہو, جب ملک کے اندر پولیٹیکل چیزیں ٹھیک نہ ہوں, جب سیاستدان لڑ رہے ہوں, تو جو پاکستان کا امبیسڈر ہیں, جو ڈپلومیٹ ہیں, جو بیرون ملک ہیں, وہ پاکستان کا کیا کیس بلڈ کریں گے؟ انڈیا کے امبیسڈرز کو, ڈپلومیٹس کو تو انڈیا کا کیس بلڈ کرنا بڑا آسان ہے ان مینی ویز کہ جی اکانومی 7% پہ گرو کر رہی ہے, جناب نریندر مودی جو ہے وہ گلوبلی ریکگنائزڈ اینڈ ایکسیپٹیبل لیڈر ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو پسند کرتی ہے, ہر گلوبل لیڈر انڈیا جانا چاہتا ہے. جب انڈین ڈپلومیٹس پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں تو لوگ ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں. پاکستانی ڈپلومیٹس کو تو لوگ دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے اور ان کو تھا کہ یار یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہ کر دے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو. دیکھیں نا اب امریکہ کو نقصان یہ ہوا کہ ان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو روز کویسچن دینے پڑے, اور پھر پاکستان کے صحافیوں نے پرانی نکال کے خبریں دیں کہ دیکھیے جناب ماضی میں امریکہ اس ملک کے اندر رجیم بدلتا رہا, اس ملک کے اندر رجیم بدلتا رہا, ایران کے اندر بدلتا رہا, گویٹامالا کے اندر بدلتا, وینزویلا میں, کیوبا میں, کدھر کی کہانیاں جو ہے وہ نکالتے رہے. دیٹ واز اے اسٹوری آف ہسٹری, اور وہ ان چیزوں کی ہے. دیکھیں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, ہم امریکہ کے مین اتحادی ہیں, ہم نے بڑا کام کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے, اور دین آپ کو پتہ ہے ہماری 22% ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں, ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ بیسیکلی عمران خان صاحب نے سننے میں آتا ہے کہ اس وقت جو امریکی صدر جو بائیڈن تھے, ایک اس سے پہلے تو وائٹ ہاؤس میں تھے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جب عمران خان مل کے آئے تو آ کے ایئرپورٹ پہ آئے تو انہوں نے کہا میرا اتنا اچھا دورہ ہے, مجھے تو ورلڈ کپ کی یادیں تازہ ہو گئیں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی چھوٹی بات تھی. آپ ایک ملک کے صدر کو مل کے آئے ہیں, کوئی ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ورلڈ کپ جیت لیا, یہ ہمارے سیاستدانوں کے چھوٹا ہونے کی نشانی ہے. میں تو ذاتی طور پہ اس کو ایسے لوں گا, مجھے یہ ذرا چیز اچھی نہیں لگی کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے یا کسی ملک کے صدر وزیر اعظم سے مل کے اور آپ کہیں میں جی الیکشن میں جی ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. بھائی اس میں ورلڈ کپ جیتنے والی کون سی بات ہے؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے ورلڈ کپ والی؟ آپ نے کیا کمال کیا ہے؟ نارملی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کیونکہ ایز اے وزیر اعظم پہلی دفعہ امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں گئے ہیں, اب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پائن میں تو بڑا ورلڈ کپ جیت گیا. ٹھیک ہے جناب. سو یہ اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ جو عمران خان کی ملاقات تھی وہ 3rd کنٹری نے کرائی تھی. یہ دیٹ از واٹ دا انفارمیشن آئی ہیو اینڈ آئی ہیو ہرڈ فرام پیپل کہ یہ 3rd ملک تھا جس نے وہ ملاقات ساری کرائی ہے, وہ سارا اس کو اس وقت کیا. سو ہمیں ہمارے لیڈر جو ہے نا ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں
کہ ہماری ملاقات ہو گئی. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب انتہائی ہپوکریٹک پرسن ہے, میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا. دس از دا سیکنڈ ٹائم انہوں نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے ایٹ دا سیک آف ہز پولیٹیکل سروائیول اینڈ ریوائیول. پہلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا 2008 سے 13 کے درمیان, یہ فارن منسٹر تھے, ہم اس وقت چیزوں کو دیکھتے تھے. ریمنڈ ڈیوس ایک امریکی تھا, سیکیورٹی کانٹریکٹر تھا, اس نے لاہور میں ان کو کچھ لوگ فالو کر رہے تھے, انہوں نے اتر کے ان کو گولیاں مار کے وہ مار دیا, جو کہ اس نے بہت بڑی ظاہری بات ہے اس کا بڑا میں سمجھتا ہوں بہادری تھی اور بڑی اس کی بڑا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک جیسے کہنا بڑا کانفیڈنس تھا. ٹھیک ہے کہ آپ اپنی گاڑی سے اوپر کے کسی ملک کے اندر کھڑے ہو کے اس کے شہریوں کو شوٹ کر دیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی بڑی ہمارے لیے کہ ہم نے تو خیر اس بندے کو چھوڑ دیا کیونکہ امریکن اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن تھے. جو بائیڈن نے اسٹیٹ میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہا یہ ڈپلومیٹ ہے اینڈ ڈپلومیٹ کو امیونٹی حاصل ہے. لیکن آپ اس بندے کا لیول چیک کریں کہ اس نے پاکستان کے بارے میں کیا امیج تھا کہ ہم اگر ان کے بندوں کو بھی مار دیں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ظاہری بات ہے, شرمندگی والی بات ہے. اس وقت پھر آپ کو پتہ شاہ محمود قریشی کا کردار یہ تھا کہ ان کے پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے, بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کے. بلاول بھٹو اس وقت پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں, یہ وزیر خارجہ تھے. اور یہ وزیر خارجہ ہونے کے ناطے انہوں نے اس کے اوپر ایک پورا کیس بنایا, اور کیونکہ ان کے اپنی پارٹی جو تھی اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے, انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس کا استعمال کروں اور اس بیس پہ میں ریزائن کر دوں. کیونکہ اس وقت کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی, ڈی جی آئی ایس ایس, شجاع پاشا اور بہت سارے لوگ, وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم واپس امریکہ بھیج دیں. ہم نے امریکہ کو جتنا ٹف ٹائم دینا تھا ان ٹرمز آف کہ ٹھیک ہے امریکہ از ویری امپورٹنٹ فار پاکستان, لیکن پبلکلی جتنا چیزوں کو کرنا تھا ہم نے رگیت دی ہے, ہم نے ان کو ایکسپوز کر لی ہے. اب وہ ایک پھر ان کو دیت وغیرہ, وہ جو بلڈ منی ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اسلام میں بھی ہمارے مذہب میں بھی ہے, اس کے تحت ان فیملیز کو پیسے دلا دیے گئے اور ریمنڈ ڈیوس جو ہے اس کو رہا کر کے بھیج دیا گیا آن دس کہ ریمنڈ ڈیوس کو سزا دی جائے گی امریکہ کے اندر, جو ظاہری بات ہے ان کو نہ دی گئی. اینڈ دین پتہ نہیں وہ کیس کدھر گیا, کیا ہوا اور کیا نہ ہوا. بہرحال جو امپورٹنٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی نے اس وقت بھی حالات خراب کیے. ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں چیزوں کو بہت ڈیلیکیٹلی آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیا جی کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ کیا چاہتے تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ حالات تھے اور وہ ان کو فارن منسٹری سے ریموو کر کے ان کو انہوں نے وہ پتہ نہیں کون سا بجلی کے پانی کا وزیر بنانا چاہتے تھے, جو یہ اپنی انسلٹ سمجھتے تھے. کیونکہ یہ تو کہتے تھے میں تو وزیر خارجہ کا امیدوار ہوں, میں تو وزیر اعظم کا امیدوار ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے اس وقت آئیں. شاہ محمود قریشی نے تب بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے, شاہ محمود قریشی نے آج بھی حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے. جب ان کے پاس سائفر آئی تو انہوں نے عمران خان کو کہا کہ اس کو پولیٹیکل پرپسز, پہلے تو یہ عمران خان کو دیا انہوں نے کہ تم اس کے اوپر جو کرنا ہے کرو, ہم سائڈ پہ بیٹھتے ہیں. لیکن بعد میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ وہ خود بھی اس آگ میں جو ہے نا وہ جلس گئے ہیں, اور اب ان کو سزا بھی ہو گئی ہے اور 10 سال کی سزا ہوئی ہے, 10 ایئرز کی. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سزا زیادہ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی, اب یہ سزا کتنی ہونی چاہیے تھی کتنی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ بھی اس پہ باتیں ہو رہی ہیں. 10 سال سزا بڑی سزا ہوتی ہے. اس سے پہلے عمران خان کو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور کیس میں بھی سزا ہوئی ہے. اور ایک اور چیز بھی تھی سارے کیس کے اندر, جو عمران خان کی جو وکلاء ٹیم تھی وہ بری طرح ناکام ہوئی. ایک تو انہوں نے چلو جیسے بھی اس کو استعمال کیا, لیکن وہ کافی دیر سے تو کورٹ میں آتے ہی نہیں تھے, اور کورٹ میں آتے ہی نہیں تھے, کیس کو پورا فالو نہیں کرتے تھے. اور آج بھی جب یہ سارا کچھ ہوا, جب سارا واقعہ ہوا, تو عمران خان کے جو وکیل تھے انہوں نے کوئی اتنا لمبا چوڑا اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے محسوس کیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ اس کیس کو نہیں فالو کرنا چاہتے, تو انہوں نے اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ سزا دے دی. اور پوری وکلاء ٹیم جو ہے آج 11 بجے تک جو ہے وہ ان کے وکلاء کا ویٹ کیا جاتا رہا. ٹھیک ہے, لیکن شاید وہ سمجھتے تھے, ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہو کہ ہم عمران خان کو سزا ہونے دیں, ہو سکتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی مزید عوام کے اندر آئے گی, کہ عمران خان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے, جو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور ہمیں یہاں پہ آ کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ
جس چیز کو سمجھنا وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کے اوپر دوبارہ ان کو سزا ہو گئی ہے تو ہمیں اس کا ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا جی بعد میں ہم ہائی کورٹ میں جا کے اس کو فیصلہ کرا دیں گے اور سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے جائیں گے، لیکن نیچے لیول پہ ہم اس کیس کو اتنا زیادہ نہ کریں، عمران خان کو سزا ہونے دیں تاکہ ہم شاید کچھ سمپتھی فیکٹر گین کر سکیں. آئی تھنک دس از واٹ دے ہیو بین لوکنگ فار، دے ہیو بین سیئنگ. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس سارے کیس کو اگر دیکھا جائے، اور اس میں عمران خان کو سزا ہونا کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے اس کو جو کنوکشن ہوئی ہے، ان کو لوگوں کو پتا اب انہوں نے وزیر اعظم نہیں آنا، تو جو سوئنگ ووٹر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہمیں اب اس نے وزیر اعظم تو بننا نہیں تو ہم دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیں. ایک بات، کئی لوگوں نے فائدہ بھی ہونا، انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہے وہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستانی پولیٹیشین کو بھی ایک پیغام ملا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی رائٹ، دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ کہ جی وہ اس اینگل میں آ کے ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ کے سیکرٹس کا مس یوز کرے. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ فردر، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے. جی